औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान और इस पे जान भी कुर्बान है। मातली हैदराबाद कराची तमाम पाकिस्तानियों को आपका अपना मेज़बान शाहीन की परवाज़ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आपको पता है ख़ित्ते की सूरत हाल और ख़ित्ते में जंग की सूरत हाल है। मैं ग़ज़ब लिल हक़ के बारे में कुछ बताता जाऊँ। अफ़गानिस्तान के जो बिला इश्तिहाल जारियत पर पाकिस्तान ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ जो शुरू किया है, अब तक अफ़गान तालिबान रजीम के 583 कारिंदे हलाक हो चुके हैं, 795 ज़ख्मी हैं। अफ़गान तालिबान रजीम की 242 चेक पोस्ट तबाह हो चुकी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 38 अफ़गान पोस्टों पर कब्ज़ा कर लिया है। अफ़गान तालिबान रजीम के 213 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपखाने तबाह हो चुके हैं। ये कहना है वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारड़ साहब का। इस वक्त ख़ित्ते में आपको पता है तवानाई का बहरान है और पेट्रोल बम जो है वो भी गिर चुका है। मैंने ख़ुद देखा सोशल मीडिया के ऊपर कि एक मोटरसाइकिल सवार कोई एंकर, उससे सोशल मीडिया का कोई बात कर रहा था, तो उससे पूछा कि आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, आप शायद वो बाइकिया था या कोई सवारी उठाता था। तो उससे बात करते करते वो मोटरसाइकिल सवार रो पड़ा, उससे उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आप यकीन जाने वो शायद वीडियो क्लिप जो है वो लाखों में वायरल हुआ और जिस शख्स ने भी देखा, जिस इंसानियत ने भी देखा, तो उसका दिल यकीनन ज़रूर दुखा होगा, क्योंकि आवाम बहुत परेशान है और महंगाई बढ़ती जा रही है। अल्लाह से दुआ करनी चाहिए ख़ित्ते के हालात जो हैं वो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएं, ताकि तमाम मुसलमान ममालिक जितने हैं, अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकत से ये जो जंग की सूरत हाल है वो ख़त्म हो जाए। और इसी टॉपिक पे हमसे जो है वो बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक सेनेट मेंबर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं नियाल हाशमी साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको शाहीन की परवाज़ में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जनाब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं नियाल साहब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ। जी, अल्लाह का हमें शुक्र। स्टूडियो में ज्वाइन किया है एमक्यूएम पाकिस्तान के साबिक एमएनए हैं और मौजूदा एमपी हैं अब्दुल वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं कैसे सर, हैं? खैरियत से जी हैं, अल्लाह ठीक का ठाक हैं? शुक्र है, सब ठीक माशाल्लाह। इन्हीं के साथ मौजूद हैं ताजिर रहनुमा हैं, ये भी आवाम का दर्द रखते हैं और बड़े मसाइलों पे गुफ्तगू करते हैं, जावेद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सर? ठीक है सर कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर नियाल हाशमी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, बिस्मिल्लाह आप ही से करूँगा। मुझे ये बताइएगा कि जो ये ख़ित्ते की सूरत हाल है, ईरान, इज़राइल और अमेरिका की जो जंग है सर, ये आपको कब तक ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जंग मुझे तवालत पकड़ती हुई नजर आ रही है। ये जंग जो है ये कोई मकसद का जंग नहीं है, ये एक जिद की जंग है बेंजामिन नेतन्याहू की और अमेरिकन सदर की। वो एक जिद पे अड़े हुए हैं कि वो ईरान में अपने मर्जी के लीडरान लेके आए, अपने मर्जी की क़यादत लेके आए। और आप दुनिया में कभी भी कहीं भी किसी कौम, किसी घर, किसी इलाके में अपनी मर्जी के आदमी मुसल्लत नहीं कर सकते। वो उनका मसला है, वो जब चाहें, जिसको चाहें, जैसे चाहें लेके आ जाएं। तो अगर इस तरह की बचकाना हरकत करेंगे तो आप जो वो सोच रहे थे कि उनके आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब पे हमले से ईरान के लोग बाहर निकल आएंगे, ईरान के लोग तो बाहर निकल के आए, मगर इनकी हिमायत में नहीं, आयतुल्लाह ख़ुमैनी के हिमायत में और उनके याद में और उनके मोहब्बतों में। तो वो तो बिल्कुल ही रिजीम, वो जो उनका एक सोच थी, एक अहदाफ था, वो तो बिल्कुल ही नाकारा हो गया। वो उड़ा के फेंक दिया ईरानी अक़वाम में। और उसके बाद फिर ईरान की अक़वाम कहती है कि जो हमारा कायद है, जब तक हम उसका बदला नहीं लेते तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। अब वो आप कोई उसको, वो उनका हक है, आपने उसके मुल्क पे इन्वेट किया है, उसने आपके मुल्क पे इन्वेट नहीं किया और बिला जवाब इन्वेट किया है। आप तो न्यूक्लियर पावर होने और रखने की अपने आप को समझते हैं कि आप मजाज हैं, मगर एक और सवरेन मुल्क जो खुद मुख्तार मुल्क है, अगर वो न्यूक्लियर पावर बने या चले, फौजी कुव्वत बनना चाहता है या अपना निज़ाम खुद चलाना चाहता है, तो आप उसको रोकते हैं। कैसा लगेगा अगर कोई और मुल्क जाके इजराइल के निज़ाम को चेंज करना चाहे? कैसा लगेगा कोई और मुल्क जाकर के अमेरिका के निज़ाम को चेंज करना चाहे? वहाँ के अपने लोगों को ये राइट है कि वो अपने निज़ाम, वो जिसको
ہمیں سراخود تسلیم ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں کے لوگوں نے منتخب کیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر اسی طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی اور امریکن جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ ایران کے لوگ کس کو منتخب کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف یہ 3 ملکوں کی لڑائی ہے بلکہ اس میں کئی اور عرب ممالک جو خلیج کے ممالک ہیں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں، ان کو امریکہ نے فورس کیا شامل ہونے کے لیے، امریکہ نے ان کو سالوں سے ان کے پاس ایک منصوبہ بندی کی، ان کو ڈرایا دھمکایا کہ ہم آپ کو دفاع کریں گے آپ کی، مگر وہ دفاع نہیں کر سکے، وہ ان کی دفاع کرنے کے بجائے اسرائیل کی دفاع کر رہے تھے، اور جو ان کے پاس اسلحہ تھا، جو ڈرون تھا، جو اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم تھا، اس کو اسرائیل کے لیے استعمال کر رہے تھے، اور یہ حق تو حاصل ہے۔ دیکھیے جیسے کوئی ایمبیسی کسی ملک میں ہے تو وہ اس ملک کا حصہ ہوتا ہے، اگر پاکستان میں ایران کی ایمبیسی ہے تو ایران کی ایمبیسی کے تو 4 دیواری کے اندر جو حصہ ہے وہ ایران کا ہی ہوگا، پاکستان کا نہیں، وہاں پہ پاکستان کا لا ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اسی طرح جب کسی ملک میں کسی کا فوجی اڈا یا بحری اڈا ہو تو وہ اس ملک کا نہیں ہوتا ہے، وہ اس ملک کا ہوتا ہے جو وہاں پہ اڈا بنا چکا ہوتا ہے۔ تو امریکہ اگر اپنے دشمن کے اہداف کو ایران اگر نشانہ بنا رہا ہے تو ایران ان عرب ملکوں کو نہیں بنا رہا ہے بلکہ ان اڈوں کو، ان جگہوں کو نشانہ بنا رہا ہے جو ان کے دشمن کا ہے۔ تو میں سر مجھے سمجھتا ہوں یہ کہ بتائیے گا، مجھے معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے گا کہ سر اس میں امریکہ کا اور اسرائیل کا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے سر؟ جی بہت زیادہ ہوا ہے، بہت زیادہ ہوا ہے، جو کہ اب وہ چھپا رہے ہیں۔ بے شمار امریکنز جو ہے وہ ایران کے قید میں بھی جا چکے ہیں، بے شمار زخمی ہو گئے ہیں، بے شمار ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اسرائیل کو تو آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو کلپس میں کہ ان کے نیوکلر جو پلانٹس ہے، پاور پلانٹس، اس کے اوپر بھی اٹیک ہو رہا ہے، ان کے جو وار ہیڈ کوارٹرز ہے اس پہ بھی ہو رہا ہے، ان کے بہت ساری جگہوں پہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک ترنے والا ہوگا اور اسے اور جو ظلم کی انتہا ہے پھر وہ لبنان پہ جا کر کے حملہ کرتے ہیں، پھر ایک سازش کی انتہا ہے کہ وہ سعودی عرب پہ اور دیگر ملکوں پہ میزائل مارتے ہیں اور وہ الزام ڈالتے ہیں ایران کے اوپر۔ دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ آج کی دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، اور اس جدید ٹیکنالوجی میں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کون کہاں سے آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے۔ یہ خطے میں جو ہے یہ جو امہ ہے اس کو لڑانا چاہتے ہیں۔ اس میں میں کریڈٹ دوں گا پاکستان کی حکومت کو، وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب کو، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، کہ وہ بر وقت اپنے مسلمان بھائیوں کو اور اپنے پڑوسی بھائیوں کو جا کے بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، یہ اس کو آپ رد کر دیں، اور وہ جا کے ان دونوں کے درمیان صلح اور دونوں کے درمیان باہمی رابطہ بھی کروا رہے ہیں تاکہ کم سے کم نقصانات ہو سکے۔ آفٹر آل یہ ہمارے ریجن ہے، اس ریجن کو ہم نہیں دیکھنا، ہم نہیں سنبھالنا ہے۔ 7 سمندر پار سے آ کے کوئی ہمارے ریجن کو نہ سنبھالے گا، نہ دیکھے گا، نہ اس کے بلا سے ہم جیتے ہیں یا مرتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بات ادراک ہو چکا ہے، اور سر یہ الحمدللہ کریڈٹ تو آپ دیں گے نا ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو کہ اس خطے میں اب سب سے زیادہ سیفسٹ جگہ جو ہے وہ پاکستان ہے سر؟ جی میں تو یہ بات ہی کر رہا ہوں کہ فیلڈ مارشل اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وہ سعودی عرب گئے، وہاں سے بات کی، انہوں نے ایرانی ہم منصبوں سے بھی بات کی، دیگر جو اس خطے میں جو گلف میں جو ممالک ہیں ان سے بھی بات کی، ایسے بھی ممالک سے بات کی جو کبھی ماضی میں ہمارے ساتھ اس طرح سے کھڑے نہیں ہوئے، مگر ہم نہیں چاہتے انسانی جانوں کا ضیاع، ہم نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں معیشت تباہ، ہم نہیں چاہتے کہ اس علاقے کی جو قدرتی وسائل ہے اس کے اوپر کوئی اور ڈاکہ مارے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک پرامن ملک ہے، ہم خود بھی جیتے ہیں پرامن طریقے سے، ہم چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بھی جینے دیا جائے، اور اسی لیے ہم وہ تمام مواقع فراہم کریں، ہم وہ تمام کوشش کر رہے ہیں جس سے اس خطے میں امن ہو، اور دوسروں کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے نا جیسے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں آتا ہوں نیاز صاحب، ہندوستان نے کیا کیا، اپنے مہمان کو گھر بلایا، اور اس کے بعد امریکنز کو بتا دیا کہ آپ جائیں، جا کے اس شپ کو، نہتر شپ تھا جس کے اوپر ایک گولی نہیں تھی، وہ ایک ایکسائز کے لیے آئے تھے اور واپس جا رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ یہ اندر سے جو ہے نا چور سپاہی کھیلنا چھوڑ دیں، دنیا سب کچھ دیکھ رہی ہے، اور ایران کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہندوستان جو ہے وہ پاکستان کا اور تمام مسلمانوں کا ایک بدبودار دشمن ہے سر۔ جی میرے خیال سے ایران کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ ایک بات آپ کے توسط سے میں بولنا چاہوں گا اپنے پاکستانی بھائیوں کو، کی زبان سے ہو کہ خدا را
किसी भी बिल्डिंग पे, किसी भी स्ट्रीट लाइट पे, किसी भी खंबे पे हमला ना करें। अगर कोई किसी मुल्क का एम्बेसी है, कोई यूएन का जगह है, वहां पे ना जाएं। इससे आपकी कौमी जो अहमियत है, जो कौमी वक़ार है, वो मजरू होता है। इस तरह के हरकतों से नुकसान। आप एहतजाज का हक रखते हैं, आप करें, सड़कों पे आप पूरा मन एहतजाज करें, अपनी सॉलिडरिटी, अपनी एकजहती का इजहार करें। जिसके साथ आपके दोस्त ममालिक के, आपका पड़ोसी ईरान, उसके साथ ज़रूर करें। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म करें। जो हुकूमत जिस पार्टी के, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब PMLN के सदर, उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में ये बात कर दिया कि हम ईरान के साथ थे, हैं और रहेंगे। हमारी पूरी कैबिनेट ने किया, आर्मी चीफ ने किया, हमारी पार्लियामेंट ने किया। तो हम जो चीज़ मौसर आवाज़ होती है उसको हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। मगर ये जो नेगेटिव होती है, जिससे पाकिस्तानी जाने ज़ाया होती है, उस पर हमें बड़ा अफसोस होता है। जी सर, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अब्दुल वसीम साहब, आपको पता है खत्ते की सूरत हाल क्या है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स जो है उसकी भी बंदिश है और तवानाई का बहरान है। तो आप क्या समझते हैं कि ये मसाइल बढ़ेंगे या कम होंगे? लेकिन सबसे पहले उस शेर के साथ जाइए जो आपने बड़े दिल से सुनाया था प्रोग्राम से पहले। सर, जहाँ तक शेर की बात है तो जंग चल रही है जी, और जंग में जो है वो थोड़ा बहुत इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं हो पाती। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम फूलों के सौदागर हैं। पाकिस्तान के लिए कहेंगे कि हम फूलों के सौदागर हैं और सौदा सच्चा करते हैं। जो गाहक फूलों जैसा हो बिन दामों बिक जाते हैं। जो गाहक फूलों जैसा हो बिन दामों बिक जाते हैं। हम अहले वफा के लोगों का तुम हाल भला क्या जानोगे। हम दिल की चोट छुपाते हैं और आंसू तक पी जाते हैं। क्या बात। आप देख रहे हैं कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थैंक यू नयाल भाई। आप देख रहे हैं दुनिया इकनॉमी में मसाइल पैदा हो गए दुनिया में। अब जो ताकतवर मुल्क हैं वो उन इकनॉमी को ढूंढने के लिए, उन वसाइल को ढूंढने के लिए, चाहे वो तेल हो या दीगर और मादनियात हों, उनको ढूंढने के लिए उन्होंने ये सारी पॉलिसी बनाई है। और ख़ासकर वो ममालिक जो समझते हैं कि उनके लिए थ्रेड हैं, कि माजी मुस्तक़बिल में जो है वो उनके लिए जो है मसाइल पैदा करेंगे। तो आप देख लें कि पहले एक झूठ बोला इराक़ के लिए अमेरिका ने, और वहाँ हमला किया और वहाँ जो कुछ किया वो आपके सामने है कि वो मुल्क पूरा जो है ज़मीं बोस कर दिया उन्होंने। अब यही सूरत हाल है। अब आप देखें ना, लबनान में देख लें, ईरान में देख लें, सीरिया देख लें, शाम देख लें, ये पूरी पट्टी जो है मुतासिर कौन लोग कर रहे हैं? सिर्फ यही लोग कर रहे हैं। वैसे तो इंसानी हुकूक के अलमबरदार कहलाते हैं, लेकिन आप देखें जिस तरह कत्लेआम हो रहा है, कोई भी आलमी बरादरी के लोग कहीं पर भी मौजूद नहीं हैं। मतलब दुनिया मजम्मत कर रही है, उसके बावजूद भी ये अमल जो है ताकत का जारी है, कहीं नहीं रुक रहा। और आप देखें कि वो इस अमल से जो जंग शुरू हुई है, इस अमल से किसी का फ़ायदा नहीं है। अभी आप देखें लबनान में क्या कर रहे हैं, अभी सीरिया का है, ये सब लोग मज़ीद शामिल हो गए। ईरान आपके सामने जंग चल रही है। सऊदी अरब भी जो है वो मजम्मत कर रहा है। चाइना और रशिया भी जो है आप देखें इस ब्लॉक में जो है वो अब ईरान के साथ खड़ा हो रहा है। अगर ये सब मिलकर खड़े हो गए तो दुनिया की जो सूरत हाल है उस वक्त कहाँ जाएगी? तो मैं नहीं समझता कि ये किसी के फ़ायदे के लिए हो रहा है, किसी को कुछ इससे मिलेगा। बल्कि अमेरिका को मैं आपसे ये कहूँगा कि अमेरिका को एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है। अमेरिका के अपने अंदर से वो आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं जो जिनका ये तसव्वुर भी नहीं कर रहे थे। वहाँ एहतजाज शुरू हो गए हैं। इसी तरह दीगर और ममालिक में भी, यूरोप आप ले लें, यूरोप नाराज़ है, लंदन ले लें, लंदन नाराज़ है। ये सारे मुल्क नाराज़ हो रहे हैं। उनके अपने अंदर के लोग जो है, अभी आपने एक क्लिप देखा होगा कि अंदर का उनका अपना एक फ़ौजी, जी हाँ, उसने जो है बगावत कर दी वहाँ खड़े होकर कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है सर, दुनिया में जितने भी अमन पसंद लोग हैं वो कभी नहीं चाहते कि जंगी सूरत हाल हो। मैं आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा जावेद भाई से भी एक मौक़िफ़ ले लूँ। जावेद भाई, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि उनके सूबे की जो आवाम है, जो पेट्रोल इतना महंगा हुआ है, 321 रुपये पर गया है, जो 55 रुपये बढ़े, उसमें सब्सिडी देने का इरादा किया है, फ़ैसला किया है। तो क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी एक मोटरसाइकिल सवार को, एक रिक्शा ड्राइवर को सब्सिडी देनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले वो कहते हैं कि जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, और जब मैं पीता हूं तो फिर कहते हैं कि तुम्हें अब जीना होगा। ये काम हमारे हुकूमत वक्त का है। देखिए, बात यह है कि जिस हुकूमत ने ये वादा किया था कि हम अपने कपड़े बेच कर भी
ہم اپنے کپڑے بیچ کر بھی اس مہنگائی کو ختم کریں گے. وہ کپڑے بکے تو ضرور, وہ کپڑے کسی مشیر کے نہیں بکے, وہ کسی وزیر کے نہیں بکے, وہ کسی بیوروکریٹ کے نہیں بکے, وہ اگر بکے ہیں کپڑے تو آپ کے اور ہمارے بکے ہیں. اس وقت 55 روپے بڑھا کر حکومت نے, میں سمجھتا ہوں کہ ظلم کے پہاڑ گرائے عوام کے اوپر. اب وہ کس طرح گرائے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے ذرائع کے مطابق اور جو حکومت وقت کے اراکین ہیں, جو وزیر پیٹرولیم ہیں, ان کے مطابق کہ ہمارے پاس 28 دن کا پیٹرول ریزرو تھا. 28 دن کا پیٹرول ریزرو تھا. ابھی پہلا ہفتہ ہی نہیں گزرا تھا, ہم نے کوئی پیٹرول باہر سے خریدا نہیں. ابھی ناٹ 1 لیٹر, ٹھیک ہے, اس وقت 69 روپیز پر بیرل پر بیرل جو ہے نا ڈالر پر ڈالر بیرل جو تھا وہ پر لیٹر تھا, مطلب سوری 69 روپیز جی, ٹھیک ہے, اب 84 ہو گیا نہیں, اس وقت کی تاریخ میں آج 92 روپیز, 92 روپیز, ٹھیک ہے. تو یہ آج بڑھا ہے. تو میرے بھائی جب 28 دن کا پیٹرول ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ آلریڈی, ہم نے 1 روپے کا ایک بیرل سر یہ تو 120 پر جانے کے چانسز ہیں کچھ دنوں میں. دیکھیں جائے گا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں جائے گا. اس وقت خطے کی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر ہوتی ہے. مگر میرا حکومت وقت سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے یہ کیوں بڑھایا؟ کیا یہ ظلم کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ سر کہنا دل کی بات شاہین کی پرواز سے نیال ہاشمی صاحب ہیں نا, بھائی ہمارے بڑے ہیں, ہمارے سینئر ہیں, ہماری اپنی کمیونٹی سے بھی تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ. ان کے سامنے بات کرنا تو سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. مگر بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. بات یہ ہے کہ کیوں میں ان سے سوال کروں گا بہت مؤدبانہ انداز میں کہ کیا وہ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات, اس وقت 55 روپے بڑھا کر انہوں نے 72 ارب روپے اپنے خزانے کے اندر ڈالے ہیں. یہ میری رپورٹ نہیں ہے, یہ اداروں کی رپورٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, 72 ارب روپے. یہ آپ جیسے اخبار نویس جو اتھینٹیکیٹ انٹرنیشنلی طور پہ جو ہے ان کی رپورٹ ہے. تو بات یہ ہے کہ ابھی دادا مریں گے بیل بٹے گا, تو یہ سلسلہ تو ٹھیک نہیں ہے. آپ کیا لگتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے معذرت کے ساتھ اس ملک میں اس وقت کی مطلب مہنگائی کیا کم تھی؟ دیکھیں ہمارے پاس پانی نہیں ہے, ہمارے پاس بجلی نہیں ہے, ہمارے پاس گیس نہیں ہے, اور ہم جو ہے وہ ہم کو کہتے ہیں نا کہ مہنگائی جو ہماری آسمانوں کی بلندیوں پر ہے. اس وقت خدا کی قسم یہ حالت ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. اس وقت اسکول کے بچوں کو جو ہے نا وہ یوں سمجھ لیں کہ ان کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس وقت دواؤں کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, اور 55 روپے بڑھا دینا. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جناب یہ 55 سر روپے موقف آپ کی یہاں تک کا موقف تو لے لیں, پھر اگلے میں تھوڑی بات بولے ایک جملے میں. یہ صرف 55 روپے نہیں بڑھے. ایک طرف تو جو ہے آپ کا یہ کیا نام ہے, اللہ بھلا کرے, اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ایران کے اوپر جو ہے وہ بمباسٹمنٹ کر رہا ہے, بلاسٹنگ کر رہا ہے, اور دوسری طرف حکومت وقت جو کہ ہماری اپنی حکومت ہے وہ پیٹرول کی بمباری کر رہی ہے. تو میری خدا را ہمارے بہت مؤدبانہ پرائم منسٹر صاحب سے یہ درخواست ہے کہ اس کو اوپر فوری سبسڈی کریں. دیکھیں ہر چیز کا علاج جو ہے نا وہ پیٹرول کے اوپر نہیں ہے. آپ اشرافیہ کی عیاشیوں کو کم کریں. آپ نے 11 ارب روپے کا جہاز لیا, اس کے کیا ایکسپلینیشن ہے ذرا مجھے بتائیں. جی میں پہلے سوال کا جواب لے لوں, پھر سوال بڑھتے چلے آئیں گے. چلیں پھر مجھے کراس کوسچن دیجیے گا. نیال ہاشمی صاحب, یقیناً وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب میرا کہنا بھی ہے کہ عوام کے لیے درد بھی رکھتے ہیں, محبت بھی رکھتے ہیں, اور کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں پاکستان کے لیے. تو آپ اس بات کا کیا موقف دیں گے جو جاوید صدیقی صاحب نے کہی ہے؟ سر دیکھیے, سب سے پہلے تو میں جاوید صدیقی صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں, سب سے پہلے ہم کہیں گے شکر الحمدللہ کہ ہمارے پاس پانی بھی ہے, بجلی بھی ہے, گیس بھی ہے, اور الحمدللہ کوئی پاکستان میں روٹی کے بغیر اللہ کو پیارا نہیں ہوتا ہے. فاقہ کشی نہیں ہے. ٹھیک ہے جو انہوں نے بات کی ان کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں. اور اب انہوں نے کہا ہماری حکومت شہباز شریف صاحب نے ابھی 72 ارب روپیہ گورنمنٹ کے, ایک دن میں 72 ارب روپیہ گورنمنٹ کے جیب میں نہیں آتی. مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ پیسہ جاتا ہے شہباز شریف صاحب کی ذاتی جیب میں نہیں جا رہا ہے یا وزیر خزانہ کے, وہ پاکستان کے خزانہ میں جا رہا ہے. تو آپ کا بھی اور میرا سب کا خزانہ ہے. اسی خزانے سے اس رمضان میں تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ 34 ارب روپیہ نکال کے ان لوگوں کو مستحقین کو دیا گیا جو بلو پاورٹی لیول تھے, اور وہ کسی کے ریکمنڈیشن پہ نہیں دیا گیا. وہ دیا جاتا ہے کہ ایک ڈیٹا سسٹم کیا ہوا ہے ہم نے, جس میں موبائل پہ آپ کے گھر فون آتا ہے, آپ کے معلومات کی جاتی ہے, اور آپ کے گھر وہ اکاؤنٹ اور وہ اماؤنٹ پہنچ جاتا ہے. تو یہ جو پیسے ہم لیتے ہیں وہ آپ کی فلاح بہبود کے لیے خرچ. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو
ایکسٹرا ہم نے سرکاری افسران کو یا سرکاری اہلکاروں کو یا دیگر لوگوں کو پیٹرول دیے ہوئے ماں سوائے افواج پاکستان، کیونکہ تمام افواج بیوروکریسی کو سر، تمام وہ وہاں بچت ہو سکتی تھی نا سر. وہاں اب اس میں لیٹ می فنش، جی اس میں کل ہی آج بھی میٹنگ کال کی تھی، باوجود یہ آج چھٹی کے دن تھا، پرائم منسٹر صاحب نے آج میٹنگ کال کی ہے اور کل اس پہ پرائم منسٹر صاحب اپنا ایک پورا تفصیلی پیکیج دیں گے. اور یقین جانے، مجھے امید اور یقین ہے کہ جو سبسڈری دی گئی ہے بہت ساری چیزوں میں، اس میں کٹوتی ہوگی، جو فری کے پیٹرول اس میں بالکل کٹوتی ہوگی. اب میرے بھائی نے جو 11 ارب کے جہاز کی بات کی ہے، جی دیکھیے وہ پنجاب حکومت کی ایک مینجمنٹ دیکھیں کہ اس نے سیلاب میں بھی کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا اور 10-5 ہزار روپے نہیں دیا، اس نے لاکھ 2-2 لاکھ روپے دیا اور گھر بھی بنا کے دیا. اس نے اپنے وسائل سے، اپنے خزانے سے لیا ہے، حکومت پاکستان سے نہیں لیا ہے. جیسے ہر صوبے کو اس کا ایک بجٹ ملتا ہے، چاروں صوبوں کو ملتا ہے، جی بی کو بھی ملتا ہے، کے پی کو بھی، اس کو بھی، کے پی کو بھی، سندھ کو، بلوچستان کو، سب کو ملتا ہے، اسی طرح کشمیر کو ملتا ہے. تو مریم نواز نے اس سے وہ جو اللہ دلالے تھے اس کو کم کیا، اور وہ مریم نواز کی ذاتی تو نہیں ہے، وہ سی ایم کی جہاز تو نہیں ہے، وہ حکومت پنجاب کی جہاز ہے اور اس کی ملکیت ہے. کل کوئی اور حکومت میں آئے گا، کل کوئی اور سی ایم بنیں گے، تو اس بات کو بھی ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے. اور دوسری بات، ہم آج کے دور میں ہمیں جب یہ جنگی حالات ہے، دیکھیے ہم ان 2 سالوں میں بہت کچھ فیس کر چکے ہیں. ایک تو بدامنی رہی ہمارے پاس، پھر الحمدللہ آپ سب کے اور پوری پاکستان کے تعاون سے، قوم کے تعاون سے، دعاؤں سے افواج پاکستان کو نے ہندوستان کو عبرتناک شکست دی، اور کریڈٹ گوز ٹو افواج پاکستان، مارشل عاصم منیر. اب یقین رکھیں کہ جو بھی وسائل ہے اس قوم کی، وہ کپڑے ضرور ہم اپنے پھاڑ دیں گے اور پھاڑ چکے ہیں، آپ ہی کے لیے ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگا انشاءاللہ. بتدریج دیکھیے 2 سالوں میں ہم جنگ لڑتے رہے، اندرونی جنگ لڑتے رہے، سیاسی استحکام کم رہا ہے، اور پھر ایک لالچ تھا، لوگ پاکستان کی فلائٹ، کیپٹل فلائٹ کر رہی تھی یہاں سے بہت زیادہ مڈل ایسٹ میں، اب وہ سب سود کے ساتھ انشاءاللہ واپس بھی آ جائے گی. تو بے فکر ہے، چیزیں اچھی ہو جائے گی. اس جنگ کے بعد یہ میں آپ کو بتا دوں، جو آج دنیا کا گلوبل آرڈر ہے وہ نہیں ہوگا. اس دنیا کے جو نظام ہے اس میں بہت تبدیلی ہوگی، اور آج پاکستان از ڈکلیئرڈ ایز سیفسٹ کنٹری. اسی وجہ سے بے شمار عرب بھائی جو ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ رہے ہیں پناہ لینے کے لیے. تو تھوڑا سا نیال انتظار ہاشمی کریں. صاحب، مجبوری ہے، ہمارے کان میں جنات موجود ہوتے ہیں، ہمیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جانا ہے. پھر میں نے آپ سے غضب للحق کے حوالے سے بھی سوال کرنا ہے سر، کہ وہاں ہماری افواج پاکستان کو جو کامیابی ہو رہی ہیں. سر ملتے ہیں ناظرین چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، میں ہوں پاکستان، میرے ساتھ موجود ہیں خوبصورت پاکستانی. عبدالوسیم صاحب، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عمرے کی سعادت حاصل کرے، عمرے پہ جائے. اب جو ہے وہ جہازوں کا ایندھن بھی مہنگا ہو گیا، تو سر اس حوالے سے بھی میں گورنمنٹ آف پاکستان کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم جو عمرے کی فلائٹس ہیں اس میں تو سبسڈی ہونی چاہیے سر. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن کب تک؟ یہ جو صورتحال اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی جو ہے تھم سکے گی. یہ جتنی لمبی ہوتی جائے گی اتنے مسائل بڑھتے جائیں گے. جیسا ابھی آپ نے خود بھی کہا کہ پیٹرول کی آوازیں بہت آگے تک سننے میں آ رہی ہیں، تو اگر یہ مزید اس طرف جاتے ہیں تو کتنی آپ سبسڈی دے سکیں گے؟ ملک ہمارا اس قابل ہے کہ ہم جو ہے وہ اتنی سبسڈی دے دیں؟ پھر پیچھے جو ہے وہ آئی ایم ایف لگا ہوا ہے، وہ مسائل پیدا کر رہا ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہے. کوشش تو ہماری یہی ہے کہ جی ہم سبسڈی دے دیں، کہاں سے دے دیں؟ آپ کے پاس اتنا وہ ہے، جیسے بھی انہوں نے بتایا کہ اتنے ارب روپے جمع ہوئے ہیں. تو ابھی خیر مجھے نہیں کیلکولیشن اتنی کہ جی وہ کتنے جمع ہوئے ہیں، لیکن جتنے بھی جمع ہوئے ہیں پاکستان کی عوام کی خاطر، پاکستان کے عوام کے لیے، جیسا بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے وہ ایک ایپ بنا دی اور اس سے جو ہے لوگوں کو مل رہا ہے. اللہ کرے ایسا ہو، لیکن اس میں بھی بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں کہ لوگوں تک نہیں پہنچ رہا، اور اس میں بھی بہت ساری کرپشن ہے. تو ہمارے ملک میں جو وسائل ہیں وہ بے دریغ استعمال ہو رہے ہیں. اگر اس کو کنٹرول کیا جائے، ان مشکلات کو کنٹرول کیا جائے، اتنی سبسڈی یا اتنا پیٹرول بیوروکریسی کے پاس جاتا ہے اس کو کم کر لیں. 1,000 سے زیادہ پیٹرول جو ہے وہ ایک بیوروکریٹس کے پاس جاتا ہے لیٹر میں. وہ 1,000 کہاں کہاں استعمال کرتے ہوں گے آپ کو بھی اندازہ ہے. تو اس کو کم کیا جائے. جو بہت ساری چیزیں فری میں استعمال کر رہے ہیں ان کو روکا جائے.
قوم مر رہی ہے سر امریکہ دیکھیں، نے جہاں تک ایک ہم مہینے کے لیے رشیا کو اجازت دے دی، انڈیا کو اجازت دے دی کہ آپ رشیا سے آئل لے لیں، تو کیا پاکستان نہیں لے سکتا سر روس سے آئل؟ بالکل لے سکتا ہے، اور یہ مینجمنٹ ہو رہی ہوگی، میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان نہیں لے رہا ہوگا، لیکن اس وقت جو ریٹ بڑھ گیا ہے، جو ہرمز کو بند کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے جو ریٹ بڑھ گیا ہے وہ اب اتنا آسان نہیں ہے کہ کل آپ کہیں گے جی 55 روپے کم ہو جائیں گے. یہ گریجولی جا کے جنگ کے صورتحال ویسے ہی چل رہی ہے، مزید اور ابھی خدا نہ خواستہ آگے بڑھے گا تو یہ صورتحال بہت خرابی کی طرف جا رہی ہے. ہمیں ابھی مینجمنٹ کرنی ہوگی، ورنہ آپ لکھ لیں میری بات کہ بڑی قوتیں ٹوٹنے جا رہی ہیں. جتنے یہ جنگ آگے بڑھے گی وہ قوتیں ٹوٹنے جا رہی ہیں، اور وہ ٹوٹیں گی، اس سے کیا دنیا میں مسائل پیدا ہوں گے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو میں تو صرف یہی کہوں گا کہ ہمارے لوگ اس کو مینجمنٹ کر رہے ہیں، سعودیہ کے پاس بھی گئے ہیں، مختلف اور ممالک کے لوگوں سے بھی رابطے میں ہیں، رشیا سے بھی رابطے میں ہیں کہ اس جنگ کو مینیج کیا جائے اور اس کو روکا جائے کسی طرح. اور یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے. اس وقت امریکہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے نقصان میں چلا گیا ہے. بظاہر وہ کہنے کو جو ہے مختلف جگہ بیٹھ کر جو ہے باتیں تو کر رہا ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ امریکہ کے اندر سے چیزیں جو ہے خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ مزید جنگ اگر بڑھی تو نہ امریکہ کے فیور میں، نہ ایران کے، اور نہ ہی جو ہے وہ اسرائیل کے کہنے پر جو ہے یہ ساری یہ جنگ وہ لڑ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو فائدہ کیا ہے اس جنگ سے. جس بہانے وہ وہاں تک پہنچا ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں نکلا. یہی عراق میں ہوا، یہی اب ایران میں کر رہے ہیں، یہی سیریا اور شام اور دیگر اور جگہوں پر جس طرح انہوں نے لپیٹا ہے ان کو، تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے پاس تو ایٹم ہے نا، آپ کے پاس تو ہے، ایران کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو الحمدللہ پاکستان، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، میں امریکہ اور اسرائیل اور ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاس بھی تو ایٹم ہے نا. جی ہاں. تو اس کے اوپر کیوں حملہ کیا جا رہا ہے؟ تو اس کی بھی جو ہے داد رسی سنی جائے، اس کو بھی دیکھا جائے. ابھی تک کچھ نہیں ملا. آپ نے جو ہے اس پورے اس خطے کو برباد کری اور کئی ہزار لوگ مارے جا چکے ہیں، وہی اسرائیل میں بھی اور ایران میں بھی، اور اس میں امریکی فوجی بھی مارے گئے اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی مارے گئے. تو اس کو کہاں تک لے کے جائیں گے؟ آپ نے جہاز بھی روک لیا، تیل بھی روک لیا، ساری چیزیں بند کر دی. قوم کہاں جائے گی؟ لوگ کہاں جائیں گے؟ اس میں مرے گا کون؟ غریب. نہ بیوروکریسی کے کچھ بنے گا، نہ ہی جو ہے کسی اور کا کچھ بنے گا. مرے گی عوام. تو عوام کو آپ کہاں تک سبسڈی دیں گے؟ مجھے بتائیں نا کب تک دیں گے؟ نہیں انشاءاللہ سر بہتری کی طرف جائیں گے. رمضان کا منتھ دعا تو کرنی چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ بہتری کی طرف جائیں گے. یہ بہتری کی طرف ہم آپ اب یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں، لیکن جس طرح چیزیں چل رہی ہیں کل خدا نہ خواستہ ہمارے یہاں بھی تھریڈ موجود ہے. ہم پہلے ہی جنگ لڑ رہے ہیں افغانستان میں کھڑے ہو کے. افغانستان کی تھریڈ ہمارے پاس بہت خطرناک حد تک موجود ہے. مطلب یہاں تک اداروں کی طرف سے آ گیا ہے کہ جی آپ کے اندر لوگ شامل ہو گئے، اس لیے احتیاط کریں جی ہجوم والی جگہوں پہ جا کے، مسجدوں میں. مطلب آپ اندازہ لگائیں نا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. تو ہمیں تو دیکھنا ہوگا نا. جی نیال ہاشمی صاحب، میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ یقیناً وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کوئی دوسرا راستہ تو دیکھا ہوگا توانائی کو بہتر کرنے کے حوالے سے. جب امریکہ نے انڈیا کو اجازت دی ہے کہ 1 مہینے کا وہ پیٹرول جو ہے وہ روس سے لے سکتا ہے، تو کیا پاکستان نے کوئی اس طرح کی پلاننگ کی ہے سر؟ جی بالکل، ہم نے پلاننگ کر لی ہے. ہماری جہاز آ رہی ہے، سعودی عرب سے بھی آئے گی اور دیگر بھی مڈل ایسٹ سے آئے گی. ہم اس معاملے میں ایران کے مشکور ہیں، جنہوں نے ہوائی بھی اور گلف میں بھی ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ پاکستانی جھنڈے والی جو جہاز ہے وہ جا سکتی ہے، اس کو وہ ڈسٹرب نہیں کریں گے. مگر جہاں سے ہم خرید رہے ہیں تیل، وہ سستی نہیں مل رہی ہے، وہ مہنگی ہو گئی، اور انٹرنیشنل پرائز کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں. جو بات میرے بھائی وسیم کر رہے تھے، میں تو کہتا ہوں اس وقت جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس نیوکلر پاور ہے، تو میں ذوالفقار علی بھٹو کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں اور نواز شریف کی درازی عمر کے لیے بات کرتا ہوں کہ جو کام آج ایران کو نہیں کرنے دے رہے، نواز شریف کی جرأتمندانہ فیصلے کی وجہ سے آج ہم ناقابل تشکیر ہو گئے. اور جہاں تک افغانیوں کا سوال ہے، طالبان، افغانی نہیں، طالبان، یہ جو جن کو خارجی ہم کہہ رہے، تو آپ ٹھیک کہتے ہیں. خارجی اس لیے ہے کہ آپ نے کیا کیا. اسرائیل تو کبھی مسجد میں کرے یا کوئی اور کرے یا ہندوستان کرے تو سمجھ میں آتا ہے. آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے، آپ ہمارے مساجد میں، ہمارے اسکول میں، ہمارے عبادت گاہوں میں، آپ ہمارے جو کہتے ہیں جو بھی ہمارے اس طرح کی عبادت گاہیں ہیں، وہاں پہ آپ جا کر کے اٹیک کرتے ہیں. ہماری پولیس کو، فوج کو، کہ جوانوں کو آپ زندہ جلا دیتے ہیں. ہمارے شہروں میں آپ دھماکے کرتے ہیں، ہمارے شہر میں آپ لوٹ مار کرتے ہیں. یہ ناقابل برداشت ہے. آپ کسی صورت پہ انسانیت کے جو ایک لیول ہے نا، اس پہ اترتے ہی نہیں ہیں، اس سے بہت نیچے گر چکے ہیں. اور آپ دیکھیں، آپ کے ساتھ ہمیں اپنا آپ کو بھائی بنایا،
اور آپ کو ہم نے مہمان بنایا. آپ کے جب برے وقت تھے اس وقت ہم نے آپ کو ساتھ دیا, آپ کو ٹرین کیا, آپ کو سپورٹ دیا. اور آج وہ حضرت علی کا قول ہے نا, جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو. تو یہ بات قول سچا اور پورا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم آج پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی جب تک ہم خارجیوں کو ان کے اصل مقام تک نہ پہنچا دیں. جی ہاں بالکل متحد ہونے کی ضرورت ہے, تمام سیاسی پارٹیوں کو متحد ہونا چاہیے. سر میں لاسٹ پروگرام میں بھی مسلم لیگ نون کے یہاں رہنما موجود تھے فاض صاحب, میں نے ان سے بھی ایک سوال کیا تھا, وہی سوال میں سر آپ سے کروں گا کہ ایسی کون سی جادو کی چھڑی ہے مریم نواز صاحبہ کے پاس کہ وہاں 3 منتھس کے اندر انڈر پاسز بن جاتے ہیں, روڈز بن جاتے ہیں. تو سر یہ سندھ میں کام اتنی سپیڈ سے کیوں نہیں ہوتا سر؟ ایک نیت, دوسری آنیسٹی اور تیسرا ڈیڈیکیشن. کہ آپ کی نیت اگر ہے اور آپ کی نگرانی ٹھیک ہے, آپ کی آنیسٹی ہے, کک بیکس نہیں ہے, اور آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ ہو تو وہ ہو جائے گا. میں امید کرتا ہوں کہ یہاں بھی ہوگا. جیسے آپ نے ایک بات کی تھی, وسیم بھائی نے کہا کہ جو سرکاری افسران ہیں, اہلکار ہیں, وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. آپ سے میں گزارش کروں گا, اپنے چینل کے توسط سے ان سے گزارش کریں کہ قوم کے ساتھ شامل ہو جائیں. اپنی جو بھی آپ کی پریولیجز ہے اللہ تعالی اس کو چھوڑ دیں, قوم کے ساتھ شامل ہو جائیں, اپنے جیب کو کم بھریں, اپنے گاڑی میں پیٹرول کم ڈالیں, تاکہ آپ بھی ہمارے شان بشانہ کھڑے ہو جائیں. عام عوام صرف اس میں قربانیاں نہ دیں, سیاستدان صرف قربانیاں نہ دیں, آپ کو بھی قربانیاں دینا پڑے گا. اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ ہے. وہ کہتے ہیں سانو کی, ہم تو بس انجوائے کرتے رہیں گے. تو یہ اب زیادہ دن نہیں چلے گا. پاکستانی قوم پھر اس طرح کے جو طبقات ہیں ان کا محاسبہ کرے گی. جی ہاں بالکل کرے گی. اور یقیناً پاکستان کے جو صدر ہیں آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے بھی ایک جو ہے وہ بہت قریب سے نگاہ رکھی ہوئی ہے سندھ کے ترقیاتی کام کے حوالے سے سر. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے کچھ منتھ میں کراچی اور انٹیریئر سندھ جو ہے وہ سر اسٹیبل ہوگا سر؟ میری تو دعا ہے کہ ایسا ہو, اور یہ بہت نیک اور اچھا عمل تھا, اور اس میں ہم سب کا دست تعاون ان کے ساتھ ہوگا. اور ہمیں نشاندہی کرنی ہے ان کانٹریکٹرز کی, ان انجینئرز کے, ان ڈائریکٹرز کی, جو لوگ ہمارے پیسے کو اپنے جیب میں ڈالتے ہیں, گھٹیا میٹیریل استعمال کرتے ہیں ہمارے روڈز پہ, برج پہ, اور کام کو طوالت دیتے ہیں, جس سے آپ کو پتہ ہے صرف یہ نہیں کہ ہمارا پیسے کا نقصان ہوتا ہے, بہت سارے جانیں ضائع ہوئی ہیں یونیورسٹی روڈ پہ اور دیگر جگہوں پہ. لوگ گڑھے میں گر گئے ہیں, پائپ پھٹ گئے, بہت نقصان ہوتا ہے. بلکہ ایک لطیفہ یہ چل رہا ہے کہ ایران جو اسرائیل ہے وہ یونیورسٹی روڈ کا ایک فوٹیج دکھا رہا ہے اپنے چینلز پہ, اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ ایران کے سڑکوں کا ہم نے حال بنا دیا. تو ہمیں دنیا میں تماشا نہ بنائیں, یہ لوگ اچھا کام کریں. جو بھی انجینئر ہیں, جو بھی اس میں لوگ ہیں, ان کو بہت ذمہ داری سے اپنا کام سر انجام اپنی ذمہ داری سے کرنا چاہیے. یقیناً پیپلز پارٹی جو ہے ہیلتھ کے شعبے میں بہت آگے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے ترقیاتی کام ہے وہ بھی تیزی سے ہونے چاہیے. جی جاوید بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے ایک موقع دیجیے گا, مجھے بات کرنی ہے نیال ہاشمی صاحب سے. میں نے وسیم بھائی کی اور بڑے بھائی کی باتیں دونوں کی بہت تامل سے سنی. اب میں جو بات کرنے والا مجھے بھی آپ ٹائم دیجیے. سر کہیں نا دل کی بات شاہین کی پرواز سے. دیکھیں سب سے پہلے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پنجاب میں جو کام ہو رہا ہے وہ یہ خصوصیت ان کو دوسروں سے منفرد اور نمایاں بناتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ کریڈٹ دیں گے آپ؟ یہ کریڈٹ دیں گے. دیکھیں جو ہمارا مقصد کسی بھی تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی, بلکہ تنقید برائے اصلاح ہوتی. صحیح بات. اچھا, اب میرا سوال ہے نہال بھائی کی طرف. تو نہال بھائی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جو بھی یہ چیزیں خزانے میں جاری ہیں, اور بالکل یہ چیزیں خزانے میں جاری ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر یہ عوامی قربانی کا بکری کا مطلب قربانیاں کیوں دیں؟ کیا کہ آپ ابھی تک آپ نے سنا وسیم بھائی یا سر آپ نے کسی وزیر یا مشیر کی جو ہے وہ پیٹرول جو ہے ایک جب 50,000 روپے کمانے والا اپنا بل خود ادا کر سکتا ہے, تو ایک بیوروکریسی کے افسر کو 1000 یونٹ جو دیتے ہیں, کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ کیا یہ وقت ایسا ہے اس وقت یہاں پہ کرنے کا؟ دوسری بات, نہال بھائی نے کہا کہ جی سندھ میں بھی کام ہونا چاہیے, اور بہت اچھی بات ہے, اللہ کرے ہو. میں مطلب سائیں سرکار سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں اور ان سے بھی یہی. مگر 18ویں امینڈمنٹ کے مطابق جب ہر صوبہ آزاد ہے, جب وفاق کوئی کام کرنے کے لیے آتا ہے, سمجھیے گا میری بات, تو سائیں سرکار کہتی ہے کہ ہم ہماری اپنی اجارہ داری اور ہم امینڈمنٹ کے تحت آزاد ہیں. تو یہاں پہ تو پھر وفاق کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. میری بات سمجھیں آپ. تو جب آپ کا وفاق کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کام کرائیں گے؟
تو پھر تو آج بھی اسرائیل جو ہے وہ گلستان جوہر کو جو ہے وہ دکھائے یا شارع فیصل کو دکھائے. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے آنریبل کہ آپ کوئی ایسی پالیسی مرتب کریں. آپ نے کہا کل بھی میٹنگ ہے, اگر آپ اس میں شامل ہیں یقیناً ہوں گے, ماشاءاللہ آپ ایک اعلیٰ سیاستدان ہیں اور آپ کی جو سیاسی سماجی بصیرت ہے, دس کوالٹی میکس یو ڈفرنٹ فرام ادرس. مگر بات یہ ہے کہ صرف جوش خطابت سے کام نہیں چلے گا, بات یہ ہے کہ عملی کام آپ نے کیا کیا. کیا آپ عملی کام کر لیے آن لائیو شو بتائیں گے کہ جناب ہم نے کوئی ایسا بل وفاق سے پاس کیا ہے جو حکومت سندھ بھی اس کو اوبے کرے گی, کہ ان لوگوں کی سیلریاں جو ہیں ان کو اگر 2000 لیٹر پیٹرول دیا جاتا ہے تو آج کے بعد سے ان کا جب تک یہ صورتحال ہے, جنگی حالات ہیں, جنگی حالات میں دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ مطلب سر 30 سیکنڈ میں جلدی سے بات کمپلیٹ. مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ہمارے پرائم منسٹر نے جو کام کیا, ہمارے آرمی چیف نے کام کیا کہ دیر از نو سپا, دیر از نو سلار, اونلی ون سپا اینڈ ون سلار, اینڈ دیٹ از پاکستان آرمی. مگر بات یہ ہے کہ کل اگر آپ نوٹیفیکیشن کوئی جاری کروائیں پرائم منسٹر صاحب سے کہ جی ان کی یہ چیزیں ڈیڈکشن ہو گئی, تو میں آپ کو مانوں کہ سر آپ نے کوئی کام. جی نیال صاحب, آپ نے تو میری دل کی ترجمانی کی ہے جاوید اقبال صاحب. جو آپ کے جذبات ہیں میرے جذبات وہی ہیں. آپ نے ٹھیک باتیں کی ہیں, ہمیں اپنے اندر بہت ساری چیزیں بہتر کرنے کی ضرورت ہے. مگر ایک بات کو آپ کو یقین دلاتا ہوں, کل انشاءاللہ تعالی بہت اچھے آج اس پہ میٹنگ ہو رہی, کل بھی میٹنگ ہوگی, کل ایک پیکج کا اعلان کریں گے پرائم منسٹر صاحب, اور آپ کی اسی طرح کی چیزیں ہم سننا چاہتے ہیں. آپ ہماری سر یہ بریکنگ نیوز ہے کہ کل وزیر اعظم پاکستان ایک پیکج کا اعلان کر رہے ہیں, سبسڈی دے رہے ہیں. سر بالکل 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 کر رہے ہیں جی. تو جاوید بھائی اس طرح سے آپ اپنی جو گفتگو کر رہے ہیں بہت اچھی لگی مجھے یہ آپ کی گفتگو. یہ کرتے رہیں تاکہ ہم آئینہ دیکھتے رہیں اور ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا رہے. اللہ آپ کے سوچ کو, حوصلے کو سلامت رکھے. اچھا سر, آخری سوال آپ سے میں 30 سیکنڈ میں سر اس کا جواب لوں گا, ٹائم ہمارے پاس بہت کم رہ گیا. سر وزیر اعظم پاکستان کو شہباز شریف صاحب کو کیا سندھ کے جو اندرون سندھ ہیں وہاں کا کوئی ہنگامی دورہ رکھنا چاہیے سر؟ بالکل رکھنا چاہیے, اور انشاءاللہ وہ کریں گے, بالکل کریں گے, اور سب کو ساتھ لے کے کریں گے. دیکھیں ابھی پچھلے دنوں میں K4 پہ بھی گیا تھا, میں پورا دن وہاں پہ لگایا تھا. چیزیں بہتری ہو رہی ہیں, اور ہمارے دوست MQM والے ہیں, ان کو بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک خطیر رقم دی ہوئی ہے تاکہ وہ اپنے پروجیکٹس کو دیکھیں. ہر MNAs کو اربوں روپے ملا ہوا ہے, ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. اسی طرح سے کلک جو ہے ایک وفاق کا ادارہ ہے, اس کو بھی ہم نے ان کو اور سندھ گورنمنٹ کو دیا ہوا ہے, ایون KMC کو دیا ہوا ہے کہ آپ اس سے اپنے ترقیاتی کام کو آگے بڑھائیں, اور اس پہ ایک نگرانی بھی ہے. مگر پھر بھی میں کہوں گا کہ ہمیں بہت اپنے اندر امپروومنٹ کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سر. میں چاہتا ہوں کہ شاہین کی پرواز سے میرے پاکستانیوں کے لیے ایک چھوٹا سا میسج سر. بس پاکستان سے اپنی امیدیں وابستہ رکھیں. دیکھیے پیسہ تو آتی جاتی ہے چیز ہے, دیکھ لیا جنہوں نے بہت پیسے. میں آپ کے سے کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو کرپٹ لوگ ہیں, جو آفیشل کرپٹ ہیں, جو بزنس مین کرپٹ ہے, جو سیاستدان کرپٹ ہیں, جو جس شعبے میں کرپٹ ہے, آپ نے دیکھ لیا کیا حشر ہوا ہے ہمارے ان ملکوں کا جنہوں نے صرف دولت پہ انحصار کیا. تو ہمیں فخر ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر کے پاکستان کو ایک ناقابل تسخیر ایٹمی ملک بنایا. ہمیں اس پہ فخر ہے. تو آپ تھوڑی یہ دنیا ویسے بھی ہمارے لیے مشکلات والی دنیا ہے, اپنے پروٹوکول کو کم کر دیں اور پھر عام آدمی کی زندگی جئیں, بہت مزہ آئے گا. سر میں جاتے جاتے آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ میری عظیم فوج کے لیے ایک نعرہ لگا دیں کہ پاک فوج زندہ باد. سر پاک فوج بھی زندہ باد, پاکستانی عوام بھی زندہ باد, اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد. بہت تو فخر ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر, آپ نے بہت ہمیں ٹائم دیا. شاہین کی پرواز کو شکریہ. جی میں چاہتا ہوں کہ آپ 30 سیکنڈ میں ایک چھوٹا سا میرے پاکستانیوں کے لیے میسج. دیکھیے میسج تو یہ ہے کہ چیزیں اسٹیبل ہوں گی تو اچھی چیزیں آگے تک جائیں گی نا. کراچی کی صورتحال جیسا بھی سب نے ڈسکس کیا, آپ نے مجھے موقع نہیں دیا. کراچی کی صورتحال بہت خراب ہے. جو فنڈز کی بات کر رہے ہیں وہ فنڈز کراچی کے لیے زیرہ بھی نہیں ہے. مطلب جو صورتحال آپ دیکھیں نا حیدرآباد اور کراچی کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, تو یہ مسائل جب تک چلتے رہیں گے یہ کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہوگی. ہم یہاں میڈیا پہ بیٹھ کر بہت ساری باتیں اچھے کی کر کے جاتے ہیں, لیکن نیچے گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے. جہاں تک رہا حکومتوں کا سوال, تو حکومتیں سیریس نہیں ہیں حکومت سے کہ جی وہ یہاں آ کر جو ہے وہ مسائل کا حل نکالیں, کوئی میٹنگز کریں, کوئی سب کو لے کر بیٹھیں. یہ وفاق کا کام بھی ہے اور صوبے کا کام بھی, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. تو میں لوگوں سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ دیکھیں اس وقت تو حالت جنگ میں ہے, پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے ہمیں, لیکن مشکلات جو ہمارے ساتھ فیس ہیں, آپ جب تک بولیں گے نہیں, کھڑے نہیں ہوں گے,
اس وقت تک آپ کا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا. ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اس طرح زندگی نہیں گزرے گی. اپنی آواز بنیے, آواز بن کر کھڑے ہوئیے, ساتھ دیجئے. انشاءاللہ اس شہر کو جو ہے وہ ہم بہتر انداز میں لے کر جائیں گے. پاکستان زندہ باد. جی جاوید بھائی 30 سیکنڈ میں چھوٹا سا میسج بالکل وائنڈ اپ کی طرف ہے. پہلے ریاست پھر سیاست, پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. جی ناظرین آپ نے دیکھا, میں نہال ہاشمی صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, جاوید صدیقی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, عبدالوسیم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, شاہین کی پرواز میں آپ تشریف لائے. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسائل جو ہیں وہ اب بڑھتے جا رہے ہیں, تو ہمیں سب کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. عوام کو اور تمام سیاسی پارٹیوں کو اپنی فوج کے شانہ بشانہ چلنے کی ضرورت ہے. تمام لوگ متحد ہو جائیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں. پاکستان کے ساتھ مضبوط دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں تاکہ دشمن ہمارے ملک پہ میلی نظر نہ ڈال سکے. یہ تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے, اس پہ دل قربان اور اس پہ جان بھی قربان ہے. پاکستان زندہ باد, پاک افواج زندہ باد, پاکستان عوام زندہ باد.